अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुमा मलिक और मेरा साथ देंगे यासिर रहमान। सबसे पहले तो मैं आपसे स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगी कि इस वक्त मुल्क में कुल तादाद क्या है। कोरोना केसेस की 50,694 ये तादाद हो चुकी है और हमने देखा कि गुज़श्ता 24 घंटे में अमवात की जो तादाद है वो 50 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। कल हमने देखा था कि 24 घंटे में 32 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा नंबर है। हुकूमत ने बिलाशुबा मुल्क की मईशत को दोबारा से चलाने के लिए लॉकडाउन में नरमी की थी, लेकिन लोग जिस तरह से एक जमे गफ़ीर लगा हुआ है, मार्केट्स में रश की सूरत हाल है और अब हमारी टेस्ट की जो इस्तेदाद है वो भी बढ़ चुकी है, तो हमें जो नंबर्स हैं वो वाज़ेह तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें, सबसे पहले तो आपको जुम्मतुल विदा की मुबारकबाद देते हैं। जुम्मतुल विदा, विदा का जो लफ्ज़ है वो वैसे ही इंसानी जो फितरत है उस पर भारी होता है। ये किसी से आप जुदा हो रहे होते हैं, किसी को आप अलविदा कह रहे होते हैं। तो रमज़ान का ये आखिरी जुम्मा है जी, और जितनी कोशिश कर सकते हैं हम इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे तो हम उस तरह से नहीं कर सकते इबादत का सिलसिला, लेकिन इनफरादी तौर पे जितनी कोशिश की जा सकती है। आज ताक़रात भी है और जुम्मतुल विदा भी है, तो इसलिए जितनी कोशिश की जानी चाहिए वो करनी चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, इस्तग़फ़ार करें। जो आखिरी अशरा है उसको मग़फ़िरत का अशरा भी कहा जाता है, और जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें ताकि हम उसकी रहमतों को समेट सकें, उसकी बरकतों को समेट सकें, और ये आफ़त आई है हम पे, इससे हम जान छुड़ा सकें। जहाँ तक कोविड-19 के हवाले से बात है, तो बिल्कुल जी पाकिस्तान की जो इस्ताद-ए-कार है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, और जो एक दिन में यानी कल NCOC के डेटा के मुताबिक टेस्ट किए गए हैं वो 15,346 टेस्ट किए गए हैं। तो यानी एक वक्त ऐसा था कि 2 से 3 हज़ार टेस्ट होते थे, फिर 4,000, 5,000, 6,000, अब हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है 15,346। मजमूई तौर पे जो हमारे टेस्ट हुए हैं ये भी आपको हम बता देते हैं, वो तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, जो मजमूई तौर पर टेस्ट हुए हैं। अगरचे ये टेस्ट उतनी तादाद में जितनी हमारी आबादी है ज़्यादा नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें इंक्रीज़ आ रहा है। उसके साथ साथ जो तशवीश की बात है हमा, वो ये है कि NCOC के मुताबिक और NIH के जो हेड हैं मेजर जनरल इकराम साहब, आमिर इकराम साहब, उनका ये कहना है कि इसी तरीके से अगर केसेस रिपोर्ट होते रहे तो हमें खदशा है कि इनमें इजाफे की तादाद 15 से 20% हो सकती है। अब 15 से 20% जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, और अगर इतनी बड़ी तादाद होती रही तो फिर हमने आगे ये देखना है कि हमारे हस्पतालों में, हमारे क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं क्या इस काबिल हैं कि इतनी बड़ी तादाद को हम कोप अप कर सकें। जबकि हमने मगरिब में देखा इटली की सूरत हाल क्या रही, जर्मनी की सूरत हाल क्या रही, खुद अमेरिका की सूरत हाल क्या रही है, कि वो मैं एक कुछ तस्वीर देख रहा है जिसके अंदर अब तरक्की पजीर ममालिक, और लेकिन जिस मुल्क के पास जो कैपेसिटी है वो अब मदद कर रहा है, अमेरिका की भी, तो चाइना भी एक किस्म का मदद कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भी ये खबर है कि जो मास्क हैं वो पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली और दोस्ती के इजहार के लिए अमेरिका को भिजवाए हैं। तो अब ये सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है दिन ब दिन, जो कि मसाइल का शिकार बन सकती है। आज जुम्मा भी है, जुम्मतुल विदा भी है, रमज़ान का आखिरी जुम्मा भी है। ज़रा बात कर लेते हैं इस हवाले से उलमाए दीन से भी। मौलाना खबीर आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जय्यद आलम दीन है, बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। जुम्मतुल विदा जी आज है, और यकीनन बहुत बड़ा दिन भी है, और जैसे मैंने पहले अपनी इब्तिदाई में भी कहा कि विदा जो लफ्ज़ है या अलविदा किसी को कहना, ये तो वैसे ही बड़ी तकलीफ़ का इंसान बायस होता है कि किसी अपने को। और रमज़ान तो ऐसे होता है जैसे कि आपका एक लाइफस्टाइल डेवलप हो जाता है, आप उसमें रहना शुरू कर देते हैं, बरकतें समेटना शुरू करते हैं। तो बड़े भारी दिल के साथ हम ये कहते हैं कि जी जुम्मतुल विदा हम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, जुम्मतुल विदा है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं PTV नेटवर्क पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने ट्रांसमिशन शुरू की और लगातार ये ट्रांसमिशन हो रही है, जिससे लोगों को आगाही मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है, और मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ माहिरीन, मुख्तलिफ डॉक्टर्स
اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں آ کر یہاں عوام الناس کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں. جی اور میں بڑا مشکور ہوں صدر مملکت عارف الرحمن الوی صاحب کا اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو بڑی برکتیں لے کر آیا تھا، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، اور آج اس کا آخری جمعہ ہے. جمعے تو اس کے بعد بھی آئیں گے، مگر جمعۃ الوداع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب رمضان ہم سے ودا ہو رہا ہے، رمضان ہم سے جا رہا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب بنتی جا رہی ہے کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے تراویح کو پڑھا، ہم نے اللہ اللہ کی، ہم نے اللہ سے جستجو کی، اللہ سے مانگا، ذکر اذکار کیے، لوگوں کو توجہ کس طرف دلوائی. تو اب دل تو چاہتا ہے کہ یہ اور زیادہ ہو، مگر اللہ نے اس کے جو روزے فرض کیے ہیں اس کو ہی ہم نے کرنا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمیں یونٹی بھی دیتا ہے، رمضان ہمیں وحدت بھی دیتا ہے، اور آج کا یہ جو دن ہے یہ بھی ہمیں وحدت کا سبق اور پیغام دینے جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے اندر یونٹی رکھنی ہے اور ہم نے اندر وحدت رکھنی ہے. انشاءاللہ العزیز پھر کوئی بھی ہمارے سامنے چیلنج آئے گا، جیسے کہ یہ بھی چیلنج آیا، اور وزیر اعظم پاکستان جس طرح اس چیلنج کی قیادت کر رہے ہیں، اور عوام، افواج، ادارے، قوم سب مل کر ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے بڑی آج خوشی ہے کہ عوام الناس کے اندر ایک اچھی لہر دوڑ رہی ہے. یہ جو نرم لاک ڈاؤن کیا اور پھر بازار، مارکیٹ، شاپنگ سینٹر، یہ سب کچھ کھولا، مگر ہم لوگوں کو مساجد میں جیسے کہہ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ الحمدللہ مساجد نے جو عمل کر کر دکھایا، جو حکومت اور علماء کی مشاورت سے SOPs تیار کیے گئے اور اس کو ہم نے من و عن تسلیم کیا اور پھر اس کو عمل درآمد کیا، تو الحمدللہ اس میں تراویح بھی ہوئی، اس میں پنجگانہ نمازیں بھی ہوئیں، اس میں جمعے بھی ہوئے، جمعۃ الوداع بھی ہوگا، پھر آگے عید الفطر بھی ہوگی. ابھی 27ویں کی رات تھی، وہاں بھی ہمارے لوگ کافی آئے ہوئے تھے، تو وہاں بھی ان تمام چیزوں کا خیال کیا گیا. تو میں عوام الناس سے یہاں PTV کی اس سے کرنا چاہتا ہوں، اگر حکومت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم اس کا نجائز فائدہ مت اٹھائیں. ٹھیک بات. ہمیں چاہیے کہ تاجر حضرات، انتظامیہ سب مل کر جو مجمع ہیں ان کو کم سے کم لگائیں، اور یہ دکاندار بھی اس میں اپنا رول ادا کرے، اور جو آنے والا گاہک ہے وہ بھی اپنا رول ادا کرے. اور اگر وہ رول ادا کرے گا تو یقیناً وہ اس وبا سے، اس کرونا سے. اچھا مولانا صاحب، اس سے پہلے ہما آپ سے سوال پوچھیں، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ شاہی مسجد کے خطیب بھی ہیں، تو آج جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور اس کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے کیا خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ سندھ میں بھی جو پہلے جمعے ہوئے ان میں انہوں نے لاک ڈاؤن کی پالیسی پہ عمل رکھا، لیکن آج تمام کو کھول دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ لوگ احتیاط برتیں، اور اگر جمعۃ الوداع لوگوں نے ادا کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ ادا کریں. تو آپ بتائیے گا کہ کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ لاہور یا اس کے مضافات میں رہتا ہے تو نماز جو ہے وہ شاہی مسجد میں ادا کرے. تو اس حوالے سے کیا خصوصی انتظامات کی گئے ہیں کہ ڈسٹنس مینٹین رکھیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ہاں بڑے اچھے انتظامات ہیں، شروع دن سے ہیں. اور صفوں کے درمیان جو ہمارا فاصلہ ہے، بندے اور بندے کے درمیان فاصلہ، آپ نے خود ٹیلی ویژن پر مشاہدہ کیا ہوگا، اور آج پھر جب جمعہ ہوگا تو اس کو آپ دیکھ لیں گے. اور اسی طرح ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ پیچھے رکھا ہے صف کے درمیان. اچھا. اور بادشاہ مسجد اتنی بڑی ہے الحمدللہ کہ ادھر 70,000 لوگ نماز عام طور پہ پڑھ سکتے ہیں. اگر ان کے گراؤنڈ ہم شامل کر لیں تو 1 لاکھ سے بھی اوپر لوگ جو ہیں یہاں پر نماز کو ادا کر سکتے ہیں. تو اگر ہمیں 20, 25, 30 ہزار لوگوں کو بھی اس طرح کھڑا کرنا پڑے تو میرا خیال ہے کہ بادشاہ مسجد میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے
کہ ہم عید کی نماز بھی بڑے اچھے اور آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جمعۃ الوداع جو آ رہا ہے، کیونکہ آج رش ہوگا یقیناً، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور بڑا برکت جمعہ ہے، اس کو سید الایام کہتے ہیں، دنوں کا بادشاہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں باقاعدہ ہم لوگ جو ہیں وہ کھڑے کرتے ہیں، اگر کہیں پر بھی کسی کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کو دیتے ہیں۔ پھر ہم سینیٹائزر گیٹ ہم نے وہاں پر رکھا ہوا ہے، باقاعدہ جب کوئی نمازی اندر آئے گا تو وہ اس میں سے گزر کر آئے گا، اور ہم کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنس دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا وضو گھر سے کر آئیں، ماسک گھر سے پہن کر آئیں، مصلی گھر سے لے کے آئیں، کیونکہ ہماری مسجد کے اندر پہلے جو دری بچتی تھی یا قالین بچتا تھا وہ تقریباً رمضان سے پہلے ہی ہم نے اٹھا دیے تھے، اور صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے اور اس کی جو تدابیر کو اختیار کیا گیا، تو وہاں پر الحمدللہ اب چٹائیاں، کیونکہ باہر سخت پتھر ہے تو وہاں چٹائیاں رکھی ہیں مصلی نما، اور اندر ماربل ہے تو وہاں پر نماز جو ہے، تو اچھے انتظامات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح دوسری مسجدوں میں بھی ایسے انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہاں بھی اس چیز کو فالو کیا جائے گا۔ عوام الناس سے میری اپیل ہے آپ کے چینل اپنا پی ٹی وی کے ذریعے کہ خدا را اس جو وبا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور آئیں، ضرور آئیں، مگر طریقے کے ساتھ، اور جو بڑے بزرگ لوگ ہیں یا بچے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ اگر گھروں میں نماز پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس پیغام کے ساتھ آئیں، مل کر آج ہم انشاءاللہ فلسطین پر بات کریں گے، آج ہم کشمیر پر بات کریں گے، آج ہم حرمین شریفین پر بات کریں گے، ارض الحرمین پر بات کریں گے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے لیے، اور لوگوں کو وحدت کا جو پیغام ہے جو اللہ کا قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی صورت میں ہمیں دے رہے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے یا صوبے کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے دن سے اتنی سختیاں کی کہ عوام الناس کے اندر غم و غصہ پایا گیا، مگر عمران خان صاحب پہلے دن سے سمجھا رہے تھے کہ یار یہ ہمارا ملک اتنا متحمل نہیں ہے کہ ہم نہ تو امریکہ ہیں، نہ ہم یورپ ہیں، نہ ہم دوسرے ممالک ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہمیں اپنا خود ہر چیز کو لے کے چلنا ہے۔ تو بہرحال پنجاب کی حکومت کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں، یا چوہی سرور صاحب ہیں گورنر پنجاب، سردار عثمان بزدار ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور بڑی مولانا صاحب، محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ ابھی عید سے پہلے جو ہے یہ نماز سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو بھی ادا کیا جاتا ہے، تو اس کی مقدار اس کے نصاب کے حوالے سے اور اس کے رشنائل کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا تاکہ جو لوگ ہمارے ویورز ہیں ان تک صحیح انفارمیشن پہنچ سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کشمش کی مقدار کے حوالے سے دینا چاہیے، کچھ آٹے کے حوالے سے دیتے ہیں، تو اس میں شرع کیا کہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ وہ گندم اور آٹے کی جو ہے نا مقدار 2 کلو جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، تو اگر حیثیت اچھی ہے تو وہ کشمش کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، وہ کھجور کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، اور وہ اسی طرح مختلف صورتوں میں اس فطرانے کو ادا کر سکتا ہے، تاکہ ایک غریب آدمی، امیر کی کیا عید ہوتی ہے، عید تو غریب کی ہوتی ہے، تو ہم نے ان کے چولہوں کو جلانا ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فطرانے کو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کریں، اور بلکہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے جو اس وقت چل رہا ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو پہلے دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے کوئی کپڑے بنا تو لیں۔ مقدار کتنی ہوگی مولانا صاحب؟ مقدار یہی 2 کلو جو ہے نا گندم جو ہے وہ اسی کو ہم جو ہے لیں گے فی فرد فی فرد ٹھیک ہے، یعنی یہ گھر میں اگر، اور یہ کس پہ ذمہ داری ہوتی ہے؟ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو یہ بڑا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اس نے ہر فرد کے ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خطیب صاحب یہ بتائے گا کہ جمعۃ المبارک کا یہ جمعۃ الوداع ہے آج اور مبارک دن ہے بہت، اس وبائی صورتحال میں کیا کوئی خصوصی عبادات کا بھی اہتمام کیا جائے گا مساجد میں آج کے دن؟ ہاں بس اس میں یہی ہوتا ہے کہ
نماز جمعہ ہوتی ہے، تھوڑا سا بیان ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے اور پھر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر درود شریف کوئی پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، اور ہم سب سے زیادہ ان دنوں میں لوگوں کو اسی طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ آیت کریمہ کا جو ورد ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے جی تاکہ اس مصیبت سے، اس وبا سے ہماری جان ٹھیک چھوٹ جائے اور یہ وبا اس وبا سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ تو پہلے رمضان سے ہی شروع ہے، جی مگر جمعوں میں زیادہ اہم طریقے کے ساتھ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور تسبیحات کو جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک، بہت شکریہ مولانا خبیر آزاد صاحب، بات کر رہے تھے کہ اس اجتماعیت کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ جمعۃ الوداع ہے، آج کچھ رولز میں ریلیکسیشن بھی کی گئی ہے، لیکن ہما یہ ریلیکسیشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے اسے بالکل ایسے سمجھیں کہ کرونا ختم ہو چکا ہے۔ بالکل جو تاثر رویہ تو ہمیں یہی آ دیکھنے رہا ہے کہ میں، کورونا ختم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، رویہ جو دیکھنے میں مل رہا ہے بازاروں میں، کسی طور پہ بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا، ماسک جو ہے وہ ندارد ہے، دیکھنے میں نہیں آتا، لوگ بالکل بھی، میں نے 2 لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ماسک کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپشن کے طور پہ آپ استعمال کریں، ماسک ضروری ہے۔ یا پھر ماسک آپ کو کوئی امپوز نہیں کیا جا رہا زبردستی، یہ آپ کی اپنی نہیں، حفاظت کے لیے حکومت ہے۔ نے کہہ دیا ہے یہ اب امپوز بھی ہوگا، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو اسے امپوز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی شخص کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے تو یقیناً دوسرے جو لوگ ہیں ان کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ اس میں مزید ذرا بات کر لیتے ہیں، قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیئرمین بھی ہیں اسلامی نژادی کونسل کے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ ایاز صاحب۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ فرمائیے گا جی، آج جمعۃ الوداع ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجموعی طور پہ جو ایس او پیز طے کی گئی تھیں پورے رمضان کے مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد جو مذہبی ہمارا طبقہ ہے اس کی جانب سے کس حد تک کیا گیا ہے، اور وائلیشنز اگر دیکھنے میں آئی ہیں تو اس کے تدارک کے لیے مذہبی حلقے نے کتنا تعاون کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے کیا اس کو پورا کیا گیا ہے، نبھایا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا۔ یقیناً ابتدائی دنوں میں تو بڑی مساجد میں اور جو جید علماء کرام تھے جو اس ایس او پی کے مختلف مراحل کا حصہ تھے، انہوں نے تو بھرپور عمل کیا اور عمل کرایا، جی اور جو طے تھا اسی کے مطابق خود گھروں میں عبادت کی، گھروں میں نماز پڑھی، گھروں میں تراویح کا اہتمام بھی کیا، مساجد میں نہیں آئے کیونکہ اس سے پھر مجمع بننے کا خدشہ تھا۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے، اپنے جو ان کے پیروکار تھے، ان سب کو یہ کہا بھی تھا، لیکن وہاں پہ عمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور دیہاتی علاقوں میں بھی ان ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوا۔ پھر جو یوم علی کے جلوس نکلے اور پھر جب لاک ڈاؤن کو ایز کیا گیا تو اس کے بعد تو پھر ان ایس او پیز پہ عمل کی رفتار اور بھی کمزور ہو گئی، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایس او پیز کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ جی اچھا قبلہ ایاز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایس او پیز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، تھوڑا سا اسلامی پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک عبادت کرنے آپ جا رہے ہیں، آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایس او پیز کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، دوسروں کی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو پھر اس عبادت کا، اس ریاضت کا، پھر اس ثواب کا، پھر اس سکون کا اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ ایک اسلامی ریاست اگر یہ طے کر دیتی ہے کہ جی آپ نے ان قواعد و ضوابط پہ عمل کرنا ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کرنا، پھر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت کنسیڈر ہوگی یا پھر کیا اس کو کہیں گے ہم؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ پیاز یا لہسن کھانے کی صورت میں مسجد میں نہ جایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاز اور لہسن کی وجہ سے ایک ناگواری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب ناگواری کی کیفیت میں اس قدر اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تاکہ دوسرے لوگ بدبو محسوس نہ کریں، تو پھر یہ صورتحال جو کووڈ-19 کی ہے، کرونا وائرس کی، جو تو خطرہ ہوتا ہے انسان کی زندگی، انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، تو یہ ضروری بات ہے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ کووڈ-19 میں ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پوٹینشل کیریئر ہو، یعنی وہ منتقل کرنے کا امکان ہو۔ تو اس صورت میں تو احتیاط بہت لازم ہے، اور 6 فٹ کا فاصلہ جو ماہرین صحت نے بتایا ہے، ماسک کا پہننا، اور علماء کرام نے SOPs میں اس کی باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آج کے حالات میں یہ ضروری ہے، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ صحیح ہے۔ اب یہ بتائے گا کہ ان دنوں جو وبا کی صورتحال ہے، عید کس طرح سے منائی جائے گی، کس طرح سے مختلف ہوگی؟ کیونکہ یوزول بیہیویئر تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے مارکیٹس میں کہ اس دفعہ بھی عید کچھ مختلف نہیں ہوگی، لوگ جس طرح جوک در جوک ٹوٹے ہوئے ہیں شاپنگ پہ۔ بالکل یہ بڑا خطرہ ہے کہ عید پہ لوگ اہتمام نہیں کریں گے SOPs کا، اور نہ ہی فاصلہ رکھیں گے، نہ ماسک پہنیں گے، اور جو مطلوب ہے اور جو SOPs میں علماء کرام نے جو تجاویز دی تھی اس کا اہتمام نہیں ہوگا۔ میری تو اب بھی یہی خواہش ہے کہ علماء کرام کے ساتھ ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا جائے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے، ٹھیک ہے، اور انسانی جان کی حرمت جو ہے، تو نئے کپڑے جو ہیں وہ پہننا قبلہ یا صاحب، کیونکہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، تو غیر معمولی صورتحال، غیر معمولی اقدامات کا بھی متقاضی، یعنی اگر جب ہم جمعے کی نماز وہ چھوڑ کر اور گھروں میں ظہر ادا کر سکتے ہیں، جب ہم باقی معاملات میں اتنی زیادہ SOPs کو فالو کرنے کا کہا گیا اور ہم فالو کر بھی رہے ہیں، پھر بازاروں میں نئے کپڑے اور نئے جوتے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانا، تو کیا اس کو اسلام کہتا ہے جی کہ آپ نے مست نئے کپڑے پہننے، اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہیں اور پرانے کپڑے جو ہیں وہ صاف ستھرے آپ نہیں پہن سکتے؟ ہرگز ضروری نہیں ہے نئے کپڑے، صاف کپڑے ضروری ہیں، اور بندہ بے شک پرانے کپڑے ہوں دھو لے، صاف کر لیں، کیونکہ خوشی کا دن ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نئے کپڑے۔ ٹھیک ہے، قبلہ یا صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی جب بھی یہ رمضان کے مہینے کی رویت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے، رویت حلال کمیٹی ورسز یقیناً جو ہماری ایک وزارت ہے اس کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد پھر پشاور کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی ایک جو مفتی پوپلزئی ہے ان کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، اور اسی طریقے سے چاند جو عید کا چاند ہے اس کو دیکھنے کے حوالے سے بھی یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو سر یہ کوئی معاملہ تھم نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، کیونکہ اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں میں بڑی بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا، ان کی عید ایک دن پہلے ہوگی، کچھ لوگ وہاں پہ وفاق کو فالو کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں کے جو مفتی پوپلزئی صاحب ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، دوسری طرف ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، مفتی منیب صاحب کے اپنے بیانات آتے ہیں۔ تو جو آپ کا ادارہ ہے کیا اس میں کوئی میڈیٹر کا رول ادا نہیں کر سکتا؟ کوئی ایک پالیسی سامنے آ سکے؟ لوگوں میں بڑا اضطراب ہے سر، لوگوں میں بڑی پریشانی ہے کہ کس طرف جائیں، کیا کریں، کیونکہ لوگوں میں بڑی اس سے تو تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، پاکستان واحد ملک ہے جس میں یہ صورتحال ہے، اور پاکستان ایک جگ ہنسائی کا موقع پاکستان کی وجہ کے ان حالات کی وجہ سے لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور پہلے پشاور اور وفاق کا مسئلہ ہوتا تھا، مفتی منیب کا اور مفتی شہاب الدین پوپلزئی کا، اب درمیان میں چودھری فواد بھی کود پڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے، اور رویت بھی ہونی چاہیے ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں اگر SOPs طے ہوں، یعنی کوئی ضوابط کار قبلہ یا صاحب ہوں۔ کوئی انیشیٹو لیا گیا آپ کی طرف سے یا لیا جا سکتا ہے تاکہ اس مسئلے کو چلیں اس سال تو جو ہوگا، ہم ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا،
لیکن سر ہمیں بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو، کہ دیکھتے ہوئے کہ ہر سال یہ مسئلہ از سر نو پیدا ہو جاتا ہے اور 2-4 دن 10 دن بحث ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک عام آدمی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ بالکل، ہمیں تو کہا گیا تھا اور ہم نے کام بھی شروع کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل نے، لیکن اس کے بعد پھر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اب وزارت مذہبی امور طے کرے۔ ہم نے کچھ سفارشات بھی دی ہیں اور ان سفارشات میں یہی ہے کہ کوئی ضوابط کار طے ہوں رویت ہلال کمیٹی کے لیے۔ رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ بغیر ضوابط کے ایس او پیز کے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ضوابط کار یہ ہوں کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ آیا جو چاند کی موجودگی ہے، رویت ہے، وہ پاکستانی حدود کے اندر ضروری ہے، یا جو مطلع یعنی زون کا تصور ہے حنفی فقہ میں، اس کے مطابق آس پاس کے وہ ممالک جہاں پہ دن اور رات ایک ہو، وہ بھی اگر وہاں پہ رویت ہو جائے تو کیا اس کو بھی معتبر قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ اگر یہ طے ہو جائے تو پھر یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دن رمضان اور ایک دن عید کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ یا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اب رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو بھی ڈٹرمن کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس آئینی حیثیت ہے ہی نہیں تو پھر آپ کس اتھارٹی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اور نہیں کرتے، یہ بھی کتنا ضروری ہے اور اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ اور فردر یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس کو 2 تھیوری چل رہی ہیں پاکستان میں، ایک کہ پاکستان کی حدود میں چاند کی رویت، اور دوسرا ہمارے بہت بڑا بارڈر ہے ایران افغانستان کے ساتھ بھی، تو وہاں سے اگر چاند کی رویت ہو جائے تو وہ معاملہ، تو کیا اچھا نہیں ہو کہ ایک ہی پالیسی اپنا لی جائے کہ جی ٹھیک ہے جہاں کہیں سے نظر آ گیا تو ہم اپنا لیں گے، یا پھر پاکستان کی حدود میں ہی دیکھنا ضروری ہے؟ یہی میں نے گزارش کی کہ یہ ایک بار طے ہو جائے نا تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور حنفی فقہ میں جہاں پہ ہمارے پیروکار ہیں، اکثریت حنفی فقہ ہے، اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ جہاں پہ دن رات ایک ہو وہاں پہ اگر چاند دیکھا جائے تو پھر وہ شہادت اور وہ رویت معتبر ہوگی۔ چنانچہ ہمارے آس پاس ممالک جو ہیں، مثلاً خلیجی ممالک ہیں، مثلاً سعودی عرب ہے، مثلاً عمان ہے، کہ جہاں اور پاکستان کے درمیان دن رات تقریباً ایک ہے، صرف 3 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، وہ وہاں کی رویت جو ہے وہ ہمارے لیے مثال بن سکتی ہے۔ اب مثلاً افغانستان نے تو کافی عرصہ پہلے یہ مسئلہ حل کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سعودی عرب کے مطابق رمضان کا اعلان کریں گے، سعودی عرب کے مطابق عید کا اعلان کریں۔ اب اگر ہمارے ہاں ایسا نہ بھی ممکن ہو تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ حنفی فقہ کے مطابق زون جو ہے، اگر پورے زون کے اندر کہیں بھی رویت ہو جائے تو پھر ہم اعلان کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امکان ہے کہ امکان ہے کہ پشاور میں آج رویت ہلال کمیٹی بیٹھ جائے، حالانکہ آج اسپیس ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اندر بھی چاند کے دکھائی دینے کا امکان تک نہیں۔ اچھا، تو اگر اس صورتحال میں پشاور نے اعلان کیا تو وہ بالکل غلط اعلان ہوگا۔ ان گواہوں نے چاند نہیں دیکھا ہوگا، کوئی اور چیز دیکھی ہوگی جس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو طے ہو، اس کو طے ہونا ضروری ہے۔ اچھا قبلہ جی، قبلہ صاحب آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف بیفلی ذرا بتا دیجیے گا یہ طاق راتوں کا جو معاملہ ہے اوورال بھی دیکھا جائے تو 27ویں کو اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ کیوں منایا جاتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیلۃ القدر کو یا شب قدر کو، تو آج جو رات ہے 29ویں بھی ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا کہ جب اعلان ہو جاتا ہے کہ جی کہ بے شک وہ 29ویں رات ہوتی ہے تو اس کے معاملات ہم نے دیکھے کہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ طاق راتوں کا 27ویں کو چھوڑ کے باقی جو راتیں ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایکولی عبادت بھی کریں، ریاضت بھی کریں اور جو حکم ہے تاکہ ہم رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ فلی طور پہ سمیٹ سکیں اور لیلۃ القدر کا جو ایک نظریہ ہے، مفہوم ہے، اس کو سمجھ سکیں۔ بالکل، لیلۃ القدر کی تو بڑی اہمیت ہے، سورہ القدر جو ہے اس کی وجہ سے،
تو 27ویں رات کی بڑی اہمیت ہے. اس وجہ سے لوگ اہتمام کرتے ہیں اور اچھی بھی بات ہے. تاخراتوں کی اہمیت اس لیے ہے کہ چونکہ تاخراتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس میں یہ ہے کہ پورا عشرہ جو ہے وہ آپ کا عبادت میں گزر جاتا ہے، اور یہی دراصل وہ مقصد ہے کہ پورا عشرہ جو ہے وہ عبادت میں گزر جائے، اور وہ عبادت جو ہے وہ رضائے رب کے لیے ہو. یہ جو ریاکاری ہے اور اس قسم کے اہتمامات ہیں، یہ کام جو ہے ان سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. رضا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. کبریا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت روبہ صحت بھی کرے اور شفا بھی دے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور بہت ڈیٹیل ہم نے بات کی ہے. ہما، خاص طور پہ جو رویت ہلال کا مسئلہ ہے، لوگ بڑے پریشانی مبتلا ہوتے ہیں. تو ایک اتھارٹی ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پالیسی ہمیں ایک کرنی پڑے گی، لوگوں کو کنسنسس پہ آنا پڑے گا، اور یہ جو اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اسے ہمیں ترک کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر اسد اللہ نعمتی صاحب، چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب پروگرام میں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کووڈ-19 کی صورتحال میں آپ کے پاس جو مریض آ رہے ہیں ان میں ایک کوئی کامن بیہیویئر جو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. اس میں بہت سے ڈفرینٹ قسم کے لوگ آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ ہائی گریڈ فیور کے ساتھ آتے ہیں، کہ جن کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اور ایک دم ہو جاتا ہے، یا پھر ان کو سر میں بہت زیادہ درد ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں خراش ہے یا ہلکی سی کھانسی ہے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں ایک دن ہو گئی. لیکن میں آپ کو اس سلسلے میں آپ کی توسط سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیشنٹس اگر آتے ہیں میرے پاس اور اگر وہ مجھے اپنے سمپٹمس بتانے سے پہلے ساتھ ہی یہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو مجھے کھانسی اور یہ جو مجھے بخار ہے، یہ میں نے چونکہ کل کھٹا دہی کھایا تھا یا میں نے کل ٹھنڈا شربت پیا تھا تو اس وجہ سے ہے، مجھے یہ چیز نہیں ہے، آپ مجھے ویسے ٹریٹ کریں. تو آپ کے توسط سے عرض ہے تمام جو مریض آتے ہیں میرے پاس یا جو بھی سن رہے ہیں اس وقت کہ براہ مہربانی ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اپنی کمپلینٹس آپ بتا دیں. یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ آپ کو یہ پرابلم کھٹے دہی یا ٹھنڈے شربت کی وجہ سے ہے یا آپ کو وہ خود ہی اپنا ریزن بتا رہے ہیں آپ کو. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسی کوئی چیز ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ جو رش ہے، اس سے جو نمبر آف پیشنٹس ہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نمبر آف پیشنٹس بھی بڑھ گئے ہیں اس رش کی وجہ سے. اب یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ ایک حد تک آپ کو بتا سکتی ہے، یہ ذمہ داری ہے. اب میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں مثال کے طور پر اگر یہ کہتا ہوں کہ ماسک لگائیں، گلوز پہنیں، ڈسٹینس رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، انٹریکشن نہ کریں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ کام اس شخص نے بھی کرنا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. تو مہربانی فرما کے ایک تو یہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ہرڈ امیونٹی کا دنیا میں بڑا چرچا ہے جناب کہ ہرڈ امیونٹی ہو، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ملک ہے ویسٹ کے اندر، شاید سوئٹزرلینڈ ہے جہاں پہ یہ سویڈن ہے جہاں پہ یہ ہرڈ امیونٹی کو اپنایا گیا اور بڑے لوگوں کی وہاں پہ ہلاکت بھی ہوئی. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ لوگوں میں کس قدر امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کسی بھی وائرس سے لڑنے کے لیے. جیسے کہ یہ کووڈ-19 کو اگر ہم دیکھ لیں تو دسمبر سے اس کا آغاز ہوا ہے، پاکستان میں فروری میں آیا ہے، تو کیا ابھی ہماری باڈیز کے اندر اس طرح کی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہوگی یا ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں؟ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ایک نیچرلی کوئی معاملہ بغیر کوئی آپ میڈیسن نہ لیں یا کوئی اپنی امیون سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ لیں، ایک عام انسان جو ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے کوئی بھی انفیکشن جب ہوتی ہے تو ہمارا امیون سسٹم کام شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ امیون سسٹم اگر مثال کے طور پر جیسے کرونا وائرسز، گروپ آف کرونا وائرسز ہیں، ہر سیزن میں یہ آتے ہیں. یہ ذرا کووڈ-19 ہے، اس نے اپنی ڈی این اے کی جو سیکوینسنگ ہے وہ چینج کر لی آر این اے کی، تو اس کی وجہ سے اس کو پکڑنا مشکل ہو رہا ہے ہماری امیون سسٹم کو. جو ہے میموری سیلز ہیں، بی سیلز یا ٹی سیلز، جو ہمارے میموری سیلز ہیں جو ریکگنائز کرتے ہیں اس اینٹیجن کو یا اس جراثیم کو یا اس وائرس کو یا اس انٹروڈر کو جو جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کے خلاف جو فوج ہوتی ہے، ہم اس کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں، وہ اس کو پکڑنے میں، تو وہ میموری سیلز ہیں وہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹائم. تو یہ ہر سیزن میں کرونا وائرس، گروپ آف کرونا وائرسز ہیں، ہر سیزن میں آتے ہیں. تھوڑا سا فلو فیور ہوا، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ چونکہ چینج ہو گیا ہوا ہے، تھوڑا اپنے چینج کرتا رہتا ہے اپنے آر این اے کے جو سیکوینس ہے،
اس لیے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بندروں میں بھی یہ سلسلہ اپنایا گیا امیونٹی کا، تو ایسے بندر جن کو یہ پہلے پرابلم ہوئی، ان کی امیونٹی ڈیولپ ہوئی، وہ دوبارہ بھی اس کو ری انفیکٹ بھی ہوئی، یعنی کہ دوبارہ بھی ان کو یہ پرابلم ہوگی. تو ہرڈ امیونٹی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے ابھی فی الحال چونکہ اسپیکولیشنز ہیں ساری، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا آپ جیسے یہ اینٹی باڈیز لے رہے ہیں، پلازما لے رہے ہیں، لیکن اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. یہ کوئی کمپیکٹ قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. اس کی ایک ٹریٹمنٹ ہے، سمپل ایک ٹریٹمنٹ. براہ مہربانی سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک لگائیں. اچھا میں آپ سے اس حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہر 2 گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیں، تو جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم گھر میں ہاتھ نہیں دھوئیں گے. میں اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں وائرس لے آؤں گا. مقصد یہ ہے ہاتھ دھونے کا کہ میرا ہاتھ میرے کپڑوں پہ یہ ایسے سرفیس پہ نہ لگے، اور کہ جو میں دوبارہ وہ لگا کے ہاتھ تو میں نے دھو لیے، پھر میں نے کپڑے پہ لگا لیا یا کسی اس چیز پہ لگا لیا، اس سرفیس پہ لگا لیا جہاں میں نے وہ آئٹم رکھا ہوا، تو وہ پھر وہ ناک، منہ یا آنکھ میں چلا گیا. تو اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے اچھی طرح ہاتھ دھویں، غسل لینا تو ڈسٹینس پھر ضرور زیادہ رکھیں. معاون ثابت ہوگا نا؟ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گا دوسرا کہ ایک بات معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی کا، کہ جو لوگ جو ماسک لگاتے ہیں، جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ماسک وہ کئی دن لگاتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہربانی کر کے جب باہر جائیں، جو ماسک اور گلوز آپ نے پہنے ہیں وہ گھر سے باہر آپ اسٹارٹ کریں. گھر کے اندر لے آئیں گے تو پھر تو آپ نے کوئی کام نہ کیا. جی فرمائیے پلیز. جی اچھا، ماسک کی آپ نے بات کی تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس کو ڈسپوز کرنے کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ اس سے بھی اگر ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے، اگر کسی نے ماسک لگا رکھا ہے اس کو پھر ڈسپوز کیا، اس سے ٹرانسمیشن کس حد تک بڑھ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ انفیکشس ڈیزیز ہے، اگر پہلے سے کسی کو کوئی بھی انفیکشس ڈیزیز، کیا وہ موجب بن سکتا ہے کورونا کو انوائٹ کرنے کا؟ جی انفیکشس ڈیزیزز مثال کے طور پر جیسے ڈیزیزز ہیں، آپ کی ٹیوبرکلوسس ہے، آپ کا HIV ہے، اس طرح کی کوئی بھی جو ڈیزیزز ہیں، یا اولڈ ایج ہے، بچے ہیں جن کی امیونٹی کمپرومائز ہے، جو کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. جی ٹھیک. باہر اب ماسک کی بات کرتے ہیں. ماسک آپ لوگ ماسک لگاتے ہیں اور اسی سے جو فرنٹ ایریا ہے اسی سے پکڑ کے اس کو لے لیتے ہیں، وہ ہاتھ میں دوبارہ لگ جاتا ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کا ڈیفینیٹلی بھی ایکسپوجر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کھانس کے ڈاکٹر گزر صاحب رہا یہ جو آپ ہوگا، آپ نے ماسک کی دیکھا بات ہوگا. کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی بھی کر لیں. یہ آپ سرجیکل ماسک کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ N95 کی بات کر رہے ہیں یا کپڑے والے ماسک کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ابھی کپڑے کا ماسک استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوریبل ہے. تو یہ جو سرجیکل ماسک ہوتا ہے، یہ آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرشیبل آئٹم ہے، کہ جیسے آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا دوسری دفعہ جا کے اس کو تلف کرنا ضروری ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور کپڑے کا ماسک تو لوگ کئی روز تک استعمال کرتے ہیں. نہیں، کپڑے کا ماسک کسی کام کا نہیں ہے، کچھ گزارا کر سکتا ہے. سرجیکل ماسک آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن بندے کی ایکسیس. سر بات یہ ہے کہ ماسک کے اندر تو کوئی ایسی اسپیسیفک چیز نہیں ہوتی جو کہ وائرس کو آنے سے روکے گا. الٹیمیٹلی وہ ایک بیریئر کریٹ کرتا ہے آپ کے اور ممکنہ طور پہ وائرس کی ٹرانسمیشن کے درمیان. تو اس میں تو کوئی بھی چیز آپ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ سکارف جو ہے وہ جسے خواتین کرتی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ پبلک سروس میسج چلاتے ہیں کہ آپ ماسک کسی قسم کا بھی ہو وہ استعمال کریں. تو ہم صرف یہ کیوں لوگوں کو ترویج دے رہے ہیں کہ وہ ایک ہی قسم کا ماسک ہے وہی ضرور استعمال کریں؟ حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جو ماسک اویلیبل جو بھی ماسک ہے اس کو استعمال کریں تاکہ یہ عام لوگوں میں ایک روٹین بن سکے، ان کے لائف سٹائل کا حصہ بن سکے. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ انہوں نے سکارف کا یا جو ماسک کا انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں، عام ماسک میں اور سرجیکل ماسک میں تھوڑا ڈفرینس ہے، وہ ڈبل لیئر ہوتی ہے. ایک بات N95 ماسک میں تو ایک ٹپیکل وہ ماسک ہے جو کہ آپ اس سے وائرس یا بیکٹیریا نہیں جا سکتا. تو وہ ہر بندے کا اپروچ نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے کہ وہ N95 استعمال کر لے. اور N95 ماسک بھی 3 دن تک استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایز کمپیئر ٹو سرجیکل ماسک مہنگا ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ماسک پہن لیں، لیکن یہ جو خواتین لگایا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر اسداللہ نعمتی صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمیں جی بتایا جا رہا ہے کہ کوئکلی نیوز بریک کی جانب جانا، لیکن ٹرانسمیشن کا یہ جو آر ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ
कि इस बात को समझा जाए कि कोई भी मास्क अवेलेबल है, बिल्कुल, आप मास्क जरूर पहने, उसको अपने लिबास का हिस्सा बना लीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। और ईद पर भी ख़ास तौर पर जो है वो बगलगीर होने से और मुसाफा करने से गुरेज कीजिए। जान है तो जहान है, अपनी ईद मनाइए, अपने प्यारों में रहकर, अपने घर में रहकर ईद की खुशियाँ समेटिए। इसी नोट के साथ आपसे फ़िलहाल के लिए चाहेंगे इजाज़त, यहाँ लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।